Hi, I'm Najam Alvi. You are watching my YouTube channel Najam Alvi. आज की जो ख़ास ख़बरें पाकिस्तान से के हवाले से मलिक रियाज़ की बेटियों का मामला हुआ कि वो एक घर में गई और वहाँ जाके कुछ ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया कुछ घरेलू झगड़ों की वजह से। मैं उसके डीप में नहीं जाता इसलिए कि उनका पर्सनल मामला है, लेकिन फिर भी ये है कि ऐसा हमारे मुल्कों में नहीं होना चाहिए। आए दिन इस किस्म के वाक़यात होते हैं कि किसी के घर कूद के अंदर जाके और ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाएं सिर्फ पर्सनल झगड़े की वजह से, और उसको फिर आप टीवी पे लाएं और टीवी पे लाके सारी दुनिया को दिखाएं। और जिन साहिबा ने ये काम किया है उनके साथ जो दूसरे लोग थे उन्होंने बाकायदा अपनी इस हरकत की वीडियो तक बनाई है कि मलिक रियाज़ की बेटियां जो हैं वो घर कूद के एक ख़वातीन के घर में दाखिल हुई पर्सनल झगड़े की वजह से, और पीछे मोबाइल से पिक्चर भी बनाई गई, वीडियो बनाई गई बाकायदा, और अंदर जाके जो है ख़वातीन को मारा पीटा गया, जो कि साफ लग रहा है उन्हीं के ट्विटर अकाउंट पे जो है इस किस्म की वीडियो पड़ी हुई है कि लोगों को मारा पीटा जा रहा है झगड़े की पर्सनल झगड़े की वजह से, और घर में तोड़ फोड़ की जा रही है और बाकायदा एक तमाशा क्रिएट किया गया है। और इसका कोर्ट में केस वेस भी चलेगा, शायद ये ना चले, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सबसे गर्म न्यूज़ है जो हमारे मुल्क के हवाले से पाकिस्तान से। और होना कुछ भी नहीं है, जो होना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। होना ये है कि आपस में मिल बैठ के और कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और कुछ लेना देना होगा और मामला ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी हाइप क्रिएट की गई है, हमारे मीडिया का हर एंकर जाके उनका इंटरव्यू ले रहा है, और यानी एक तरीक़े से करेक्टर असैसिनेशन हो रही है। और अगर जिनके साथ हुआ है वो भी बाकायदा मीडिया पे बैठ के और अपनी यानी दुख भरी दास्तानें जो है सुना रही हैं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है और किस वजह से हुआ है और किन ताल्लुक़ात की वजह से हुआ है। खैर, अल्लाह मालिक है। लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म का सारा कुछ दिखाने के बावजूद किसी के घर में जाके तोड़ फोड़ करना, वीडियो बनाना, उस वीडियो को देखने के बावजूद मुकदमा ना होना या मुकदमा ना चलना या केस का फ़ैसला ना होना, जबकि होना तो ये चाहिए चाहे कंप्रोमाइज़ हो भी जाए, उसके बावजूद कोई किसी के घर में गया, वहाँ जाके तोड़ फोड़ की, मारा पीटा ख़वातीन को। और हमारी जो माशाल्लाह से बाहर के मुल्कों के आशीर्वाद की वजह से जो है हमारी जो एनजीओ चल रही हैं, जो आए दिन मोमबत्तियाँ जला के बैठ जाती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कोई मसला हो जाए तो शोर मचता है, वो सब खामोश बैठी हुई हैं। बहुत से टीवी एंकर हैं, टीवी चैनल हैं, वो खामोश बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहे, सिर्फ इस वजह से कि मामला मलिक रियाज़ का है। भाई मामला जिसका भी हो, आज ठीक है, पावर की वजह से नहीं बोल रहे हैं, कल आम आदमी के साथ होगा तब भी आप यही करेंगे, तब तो आप खूब उछल उछल के जो है बयान देंगे और खूब मीडिया पर हाइप क्रिएट होगी, आपको एक न्यूज़ मिल जाएगी। आज सारा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो खामोश बैठा है। क्यों बैठा है भाई? यानी ये भी तो पूछा जाए कि भाई ये जो मसले मसाइल होते हैं जो टीवी पे बाकायदा दिखाया जाता है, वीडियो दिखाई जा रही है कि ठीक है कोई भी ख़वातीन है उनको मारा पीटा तो जा रहा है, तो वो ख़बर कम अज़ कम टीवी पे अगर दिखाई है तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि भाई ऐसा क्यों है। कुछ पूछगछ तो होना चाहिए ना कि आप किसी के घर में कूद के और अंदर गए हैं, किस नीयत से गए, रॉबरी के नीयत से गए हैं, मर्डर के न्यूज़ के मसले से गए हैं। अगर वो मर्डर कर देते तो क्या होता? तो ये सारी चीज़ें हमारे मुल्कों में एक मजाक चल रहा है, यानी हर तरफ से जो है एक नया तमाशा आता है। और ख़बरें जो पुरानी चल रही थी इंडिया के हवाले से कि भाई वहाँ जो लद्दाख के बॉर्डर पे चाइना की फ़ौज आके खड़ी हो गई और बिल्कुल जंग जैसे हालात हो गए और किसी भी लम्हे जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक शुरू कर देंगे, वो सारी ख़बरें दब गई हैं और ये ख़बर ऊपर आ गई है। अब पता नहीं ये ख़बर बनाई गई है, ड्रामा है या क्या है। फ़िलहाल सारी ख़बरों का रुख जो है इस तरफ हो गया है और होना कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें, एक और बात और ऊपर आ रही है कि भाई सलमान ख़ान ने जो है अरब की जो शहज़ादी हैं जो मुसलमानों के लिए उठ के खड़ी हुई हैं, जो अरब वर्ल्ड से पहली बार कोई जो है मुसलमानों के लिए बोला है, एक तो यही सबसे बड़ी हैरत बात थी। और अब सलमान ख़ान भी उनका साथ दे रहे हैं। अब यहाँ ये देखना है कि सलमान ख़ान, आमिर ख़ान, शाहरुख ख़ान, तीनों चारों जितने भी ख़ान मौजूद हैं जो उनके हक़ में जो उठ के खड़े हो गए ना, बोलना शुरू हुआ है, तो क्या इसके पीछे भाई मोदी साहब खुद ही ना हो
جنہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ اٹھ کے اب عرب شہزادی کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ ایسا مسئلے مسائل کرو کہ مسئلہ حل ہو جائے. یعنی یہ جو بدنامی جو ہو رہی ہے انڈیا کی مسلمانوں کے معاملے میں، اور NRC جو قانون آیا ہے جس میں بہت سے جو ہے باہر کے لوگ جو انڈیا میں داخل ہوئے تھے 2014 کے بعد یا اس سے پہلے، جن کی نیشنلٹی جو ہے کینسل کر دی جائے گی یا جو کچھ بھی ہوگا، جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں کشمیر کے حوالے سب کچھ، تو شاید ان باتوں کا رخ موڑنے کے لیے شاید انہوں نے خود ہی بھیجا ہو. کیونکہ یہ جو خان جو ہیں چاروں پانچوں، یہ خلاف تو نہیں جا سکتے. یہ مودی کی کہیں چال نہ ہو کہ بھئی عرب شہزادی کے ساتھ پاس ان چاروں کو بھیج دیا کہ تھوڑا سا امپریشن بنائیں اور خبروں کو چینج کریں، ان کے خیالات کو چینج کریں، اور یہ جو مسئلے مسائل جو اوپر ہو رہے ہیں اس کو چینج کیا جائے. خیر، ایک تو یہ نیوز تھی. دوسری لداخ کی تھی کہ بھئی چائنا جو ہے وہ بالکل ایک تماشا کریٹ ہو گیا. وہاں پہ چائنا نے اپنے علاقے لداخ پہ قبضہ کر لیا ہے. لیٹسٹ نیوز تو یہ ہے. اور اب انڈیا جو ہے لڑ بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ چائنا سے لڑے گا کیسے؟ یہ تو کھیل دنیا کا ہے جو مودی کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ مودی کو سامنے رکھ کے پیچھے جو ہے کولڈ وار شروع ہو رہی ہے یا ہو جائے گی انڈیا کے ساتھ. جس طرح رشیا افغانستان میں گھسا تھا تو امریکن نے جو ہے پاکستان آ کے وہاں سے لوگوں کو ہائر کیا تھا اور ٹرین کیا تھا اور اس کو اندر بھیجا تھا رشیا کو بھگانے کے لیے. اب انڈیا لوگ آئیں گے، وہاں سے لوگ ہائر کریں گے، ٹرین کریں گے، وہاں بھیجیں گے، ایک مسئلہ چلے گا. پھر جب وہ لوگ لڑنے والے جنگ جو جب واپس آئیں گے تو انڈیا میں پرابلم کریں گے جیسے ہمارے ملک میں کر رہے ہیں. تو کب تک ہم انٹرنیشنل پولیٹکس کے کھیل میں شامل ہوں گے؟ انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کھیل میں شامل نہ ہو. اب جتنا حصہ انہوں نے اپنا لے لیا ہے، یا تو چھوڑ دو یا لڑ لو. کیونکہ چائنا تو مرنے کو تیار نہیں ہے. چائنا کو تو ایک کلو مل گیا ہے، ساری دنیا کی نظریں جو اس طرف ہو جائیں، کرونا وائرس کے طرف سے دھیان ہٹ جائے، لوگ جو امریکہ اور دوسرے ملک جو چائنا کے یعنی انویسٹمنٹ پہ جو پاکستان میں امریکہ میں جو چائنا کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس کے بینک اکاؤنٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس کی فیکٹریوں پہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ کیا تھا کہ بھئی چائنا نے کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلایا ہے اور اس کا ہم ہر جانہ وصول کریں گے. تو یورپ کے بینکوں میں بھی چائنا کا پیسہ پڑا ہوا ہے، امریکہ کے بینکوں میں بھی پڑا ہوا ہے. ان پیسوں کو ہضم کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اب اگر ہر جانہ وصولی کرنا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں ویتنام وار سے شروع ہو جاتے ہیں. ویتنام میں تم گھسے خود ہی اتنے لوگوں کو مارا، اس کا ہر جانہ کون کرے گا؟ کیونکہ پھر بھاگے وہاں سے نکل کے تو جنگ ہار گئے. جب ہار گئے تو ہر جانہ دو. ٹھیک ہے نا. سلطنت عثمانیوں کو ہرایا تھا تو ترکی کے پانی پہ پابندی لگا دی تھی کہ وہاں سے گزرنے والا جہاز جو ہے فری آف کاسٹ گزرے گا. ٹھیک ہے، وہ معاہدہ تو 2023 میں ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد ترکی جو ہے اس معاہدے کو ختم ہونے کے بعد ترکی جو ہے اپنے آگے سے ہر جہاز گزرنے کے محصولات وصول کرے گا، ٹیکس وصول کرے گا، جس سے ایک بہت بڑی آمدنی ترکی کو ہوا کرے گی 2023 کے بعد. اور اس چیز کو روکنے کے لیے امریکہ دوبارہ ترکی کو پابندیاں لگانے کی ڈرامے بازی کر رہا ہے. اسی طرح امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پہ جو بم گرائے تھے اس کا ہر جانہ کیا دیا تھا. پورے ایشیا میں تابکاری حسرات ہوئے تھے اس بم دھماکوں کی وجہ سے. ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان میں بھی لوگ پولیو کے مریض بن گئے. مختلف وائرس پورے ایشیا میں پھیلا تھا، پورے ایشیا کو برباد کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کا ہر جانہ دیا. صدام حسین کیمیکل ویپن نہیں ملے تھے، تم نے جا کے اس کے اوپر حملہ کر دیا، پورا عراق برباد کر دیا. بچے ہاسپٹل میں تھے، اس ہاسپٹل کے اوپر بم گرا دیا. ہاسپٹل پہ بم کون گراتا ہے؟ اب ہاسپٹل کو پہچاننا آپ سے اچھا کون پہچانے گا؟ لیکن آپ نے اپنے اندیشے کے لیے وہاں کی ساری مسجدیں توڑ دیں. جو آج کل ٹی وی پہ جو وہ ویڈیو وغیرہ آتی ہے، پورا ملک برباد کر دیا، تیل پہ قبضہ کر لیا. آپ کو مسئلہ اگر صدام حسین سے تھا تو صدام حسین کو ہٹا دیتے. تو بھئی آپ تو یہ مقصد یہ کہ ہوا یہ کہ پہلے ایران عراق کو لڑوایا، ان دونوں میں سے جو کمزور ہو گیا اس کے اوپر آپ چڑھ گئے. یعنی مردار کھانے کی عادت ہے. شیر بن کے تو شکار نہیں کر سکتے نا، مردار پہ ہمیشہ حملہ کرتے ہیں. رشیا افغانستان سے نکلا، افغانستان ایک مردہ سٹی تھا، ظاہری بات ہے پورا ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، اس پہ جا کے آپ نے قبضہ کر لیا. لیکن بھائی آپ کسی کا ملک قبضہ نہیں کر سکتے. سب سے پہلی نیوز یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گھس کے اس کے گھر میں قبضہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ریزسٹنٹ اور افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ انگریز بھی قبضہ نہیں کر سکتے. جیسے کہ پاکستان کا شہر ہے
پشاور سرحد، وہاں پہ انگریز قبضہ نہیں کر سکے تھے. ٹھیک ہے نا. پٹھان ایک ایسی قوم ہے جو کسی کا انڈر میں نہیں رہتی ہے. افغانی جو ہے وہ سچے مسلمان اور پٹھان ہیں. وہ پہلے مسلمان ہیں بعد میں پٹھان ہیں. ان کے اوپر آپ حکومت نہیں کر سکتے، بھول جائیں. چاہے آپ ہو یا انڈیا ہو جو خواب دیکھ رہا ہے کہ افغانستان پہ انڈیا قبضہ کر لے گا. پاکستان تو قبضہ کرے گا ہی نہیں، کیونکہ پاکستان کے تو اپنے ہی ملک ہیں، بارڈر کھلے ہوئے. یہ تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر نہ تو بارڈر رہے گا نہ کچھ رہے گا. اور ویسے بھی افغانی روزانہ ہمارے یہاں آتے جاتے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ تو ان کا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح ایران پہ بھی قبضہ نہیں کر سکتا، ترکیوں پہ نہیں کر سکتا. اب سلطنت عثمانیہ دوبارہ قائم ہو رہی ہے، جو کہ حالات بتا رہے ہیں یا شور جو مچ رہا ہے. ابھی ترکی کا آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے، صرف اس ڈرامے کی وجہ سے جان نکلی ہوئی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے. تو یہ ہے اردغال کر کے نام ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیل اردغال. ترکی کا ڈرامہ بڑا مشہور چل رہا ہے جو اردو میں ڈب ہوا ہے. اردو میں ڈب ہونے کے بھی خلاف بہت سارے لوگ ہیں. عمران خان کے خلاف ہے. عمران خان چاہتا ہے کہ بھئی کم از کم مسلمان یہ تو دیکھیں کہ ان کا پاسٹ میں انہوں نے کتنی فتح حاصل کی ہیں. کیونکہ آج کل جو دوسرے لوگ اپنی یعنی رومن امپائر کی فلمیں بنائیں سب کچھ، تو اس میں تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر دکھاتے ہیں. تو پھر مسلمان اپنے آپ کو سپیریئر کیوں نہیں دکھائیں؟ تھے تو نا بھائی، ظاہری بات ہے. 600 سال انڈیا میں حکومت کی ہے. یہ جو پھدک رہے ہیں آج، جو بدلہ لے رہے ہیں یا جھیپ مٹا رہے ہیں، 600 سال مسلمانوں نے حکومت کی، 100-150 سال انگریزوں نے کی. خود کب کی ہے؟ خود بتائیں کب کی ہے. تو پورے انڈیا کو بنایا، انڈیا میں جتنی بھی کنسٹرکشن ہے ساری مسلمانوں نے کی ہے. آج جو وہ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں اور وہ جھیپ رہے ہیں، خود کیا بنایا ہے بتائیں. تو یہ ہے انڈیا میں ہزاروں سال سے ملٹی کلچر لوگ رہتے ہیں، ان کو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ویسے تو میں نے سنا ہے کہ 25 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں 35 کروڑ ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. وہ تو بڑھے گی، ظاہری بات ہے. آپ نے جابیں ہی نہیں دی، بیچارے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ 35 کروڑ ہیں، آپ 35 کروڑ کو تو نہیں مار سکتے نا. آپ تو ان علاقوں میں حملہ کر رہے ہو جہاں تھوڑے تھوڑے مسلمان ہیں اور زیادہ ہندو ہیں، جو ان کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. مسلمانوں کے جو بڑے علاقے ہیں وہاں تو آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہو. لیکن کبھی کسی مسلمان نے ہندو کو مارا ہے، کسی اور قوم کو مارا ہے، سکھوں کو مارا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ہمارے یعنی پاکستان میں بہت سے سکھ حضرات رہتے ہیں، ان جتنا بڑا ان کو گردوارہ بنا کے دیا ہے، پتہ نہیں 30-35 ارب روپے لگ گئے پاکستان کے، بنا کے دیا ہے. آپ نے بنایا؟ آپ نے اپنے ملک میں کسی مسلمان کی مسجدوں کو تو آپ توڑ رہے ہو ہیں. ہمارے ملک میں ایک مندر بھی نہیں ٹوٹا آج تک. ہاں، ارتھ کوئی کی وجہ سے بہت سے مندر گر گئے تھے جن کو ریپیئر نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ پیسے تو دیے گئے ہوں گے کہ ریپیئر کیا جائے. اب یہ تو آپ کی ذمہ داری اپنے مندروں کی کہ ان کو ریپیئر کریں. گورنمنٹ بھی کر کے دیتی ہے. ویسے تو کراچی میں بہت سارے مندر ہیں جن پر حفاظت، وہاں پہ ہولی بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کراچی کے لوگ بھی اس ہولی میں شامل ہوتے ہیں، سب سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ ایک فیسٹیول ٹائپ کا ہوتا ہے ہولی کا. تو اسی طرح ہوتا ہے. تو آپ اپنے ملک میں اس قسم کے کام نہ کریں جس سے آپ کے ملک میں، اب ظاہری بات ہے جس قوم کو آپ دبائیں گے اس میں غدار پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ غدار کا نعرہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے بالی ووڈ کے ٹاپ کے سارے ایکٹر جو کروڑوں روپے لیتے ہیں، اور شاہ رخ خان تو دنیا کا سب سے امیر ایکٹر ہے، ایکٹروں میں سب سے زیادہ پیسہ اس کے پاس ہے، $6 بلین سم تھنگ ایسے ہی کچھ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھ لیں. اور دوسرا یہ خبریں جو ہے وہ روزانہ چینج ہوتی ہیں، نئی نئی آتی ہیں. ہم نے سوچا ہم بھی دیں. بس یہ ہے کہ کیا کیا جائے. رائٹ سائڈ پہ آپ کے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو تو آپ ضرور دبا دیں اگر آپ فیور کرتے ہیں میرے چینل کو اور آپ کو میری باتیں اگر سچ لگتی ہیں یا سمجھ میں آتی ہیں. بیل آئیکن دبا دیں، سبسکرائب کا بٹن دبا دیں، لائک کریں اور کمنٹس میں لکھ کے بتائیں ہمیں کہ آپ کو یہ چینل کیسا لگا. آخر میں جاتے جاتے ہم آپ کو ایک پہلی بتاتے ہیں جس کا جواب آپ کمنٹس میں لکھ کے دیں اور سبسکرائب بھی کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی بتائیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، مجھے یقین ہے کہ نہیں لائے گی. چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کون سا دنیا کا سٹی ہے جہاں پہ کوئی نہیں رہتا؟ بتائیں.
سوال نمبر 1، وہ کون سا سٹی ہے دنیا میں جہاں پہ ایک آدمی بھی نہیں رہتا؟ یعنی شہر تو کہتے ہیں لیکن کوئی شہر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سا، غور کریں میں الفاظ پہ، وہ کون سا سٹی ہے، وہ کون سا سٹی ہے جہاں پہ ایک آدمی بھی نہیں رہتا؟ نہ آج رہتا تھا، نہ صدیوں میں رہتا تھا، لیکن وہ سٹی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سا سٹی ہے جہاں پہ کوئی شہری نہیں رہتا؟ یہ ہے آپ سے سوال، اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ جو ہیں اس کا صحیح جواب دیتے ہیں۔ اگر کسی ایک نے بھی دیا تو ہم اس کو انعام تو ضرور دیں گے۔ ظاہری بات ہے، پچھلی ویڈیو میں ہم کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بہت سی کمپنیوں کے موبائل آتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں، اوپننگ کرتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں، موبائل فون کو اوپن کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، اس کے سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کی ایسیسریز کے بارے میں بتاتے ہیں، ان باکسنگ کرتے ہیں، ان باکسنگ کرتے ہیں۔ بہت سی کمپنیوں کے، وہ کمپنیاں ہمیں موبائل بھیجتی ہیں لیکن پھر واپس نہیں دیا جاتا انہیں۔ کچھ موبائل کی کمپنیاں ہیں جو ہمیں دے ہی دیتی ہیں، کچھ کمپنیاں جن کے ہم واپس کر دیتے ہیں، جیسے کہ جو ایسے فون ہوتے ہیں جو بہت ہی ایکسپینسو ہوتے ہیں یا پھر مارکیٹ میں نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو واپس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک طریقے سے ان باکسنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ابھی مارکیٹ میں آئے نہیں ہوتے ہیں، تو کچھ سال بعد آنا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پہلے ایسے آتے ہیں تاکہ ان موبائل کو ہم آپ کو بتائیں کہ ان باکسنگ کر کے کہ ان میں کیا کیا ہے، اس کا سسٹم کتنے میگا پکسل کیمرہ ہے، اس کی ایسیسریز کیا ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ تو کچھ موبائل ہمارے پر رہ جاتے ہیں، وہ موبائل ہم جو سب سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے اس میں قرآن دازی کر کے دے دیتے ہیں۔ تو ہم آپ کے اس سوال کے بدلے جو ہے، جو لوگ صحیح جواب دیں گے ان میں سے کسی ایک کو ہم یہ موبائل دیں گے جو ہمارے پاس ہے، سیمسنگ کا S10 اور S10 موبائل ہے، لیٹسٹ S20 بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کون سا سٹی ہے جہاں پہ کوئی آدمی نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ ہم انتظار کر رہے ہیں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں، تبھی ہمارے پاس آپ کی میل پہنچے گی۔ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے، لائک نہیں کریں گے، کمنٹس میں کچھ لکھیں گے نہیں، تو آپ کا جواب ہم تک نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ تو انتظار رہے گا کل تک یا اگلی ویڈیو تک، کبھی کیا جواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ خوش رہیں، اپنے خرچے پہ خوش رہیں، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔